Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इब्तिदा करता हूँ रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों के पालने वाले और नहायत रहीम व करीम हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बारान रहमत के इफ्तार के बाद के सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, माशाअल्लाह हमारा तीसरा अशरा चल रहा है। आज 24वें रोज़े की शब है और हमेशा की तरह ये अशरा, जैसे कि आप सब जानते हैं, जहन्नुम से निजात पाने वाले का अशरा है। नाजरीन, ये अनाउंसमेंट हम रोज़ करते हैं। आप लोगों ने यकीनन कमर्शियल तो देखी होगी, मुख्तलिफ चैनल्स पर बार बार आती है। कोका कोला ने माशाअल्लाह एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव निकाला है, कोक बॉटल ऑफ चेंज। डोनेट करने का तरीका आगे आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है। वेरी सिंपल, ऑल यू नीड टू डू इज़ लॉग ऑन टू eidi.org/bottle of change। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद जो डोनेशन ईदी फाउंडेशन में आया करती थी, अनफॉर्चुनेटली वो उनको मिल नहीं रही है। इसलिए कोका कोला ने इनिशिएटिव निकाला है कि जो जिसकी हैसियत, जितना आप डोनेट करेंगे उतना ही कोका कोला मैच करेगी और ज़रूरत लोगों को देगी, ख़ास तौर पे ईदी फाउंडेशन पे। इसलिए तहे दिल से गुजारिश है कि जो आप दे सकते हैं, प्लीज़, ये बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है। इसलिए तहे दिल से गुजारिश है, बूंद बूंद से दरिया बनता है। प्लीज़, जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही कोका कोला मैच करेगी। आज हमारे सारे गेस्ट अपनी जगह पर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इनके साथ गुफ्तगू शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। खैरियत से हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर आतिफ असलम राव, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से हैं? सरवत आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आज का रोज़ा कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से जी। जो आपकी थकन थी पिछले रोज़ की उतरी? आज नहीं, आज मुझे असल में सुबह एक जगह जाना था फैमिली के साथ। अच्छा। तो उसके बाद मैं देर से आके सोया था, तो साढ़े तीन घंटे सोया था बस खाली। अच्छा माशाल्लाह। बस वो ज़रूरी काम से जाना था, उसके बाद वो ट्रांसलेशन में जाना था। मगर फिर भी देखें इस महीने की जी बरकत है, तो देखें वाकई ऐसे। वो थकन अगर आम दिनों में इतना जागते, इतना थोड़ा सा सोते तो शायद ज़्यादा थकन होती और यकीनन ज़्यादा थकन होती, क्योंकि महीना इतना बाबरकत महीना है। इसकी बरकत से, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र आले रसूल, यही ताज़गी बख्श है। बिल्कुल, यही ज़िक्र का सिलसिला चलते रहना चाहिए। और आपने ज़िक्र किया था कि आपने एक नई नात भी रिकॉर्ड की है जी, जो आप इंशाल्लाह आज एंटरटेनमेंट पर लॉन्च करने वाले हैं जी इंशाल्लाह। तो जैसे मौका मिलेगा वही हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम अस्सलाम वालेकुम, हम अल्लाह की हम से शुरू करते हैं जी, आगाज़ करते हैं। क्योंकि नुज़ूल कुरान का महीना है बेशक, और इस बाबरकत महीने में कुरान नाजिल हुआ और कुरान को समझने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने आखिरी खुतबे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। मेरे बाद यही तुम्हारे लिए राह निजात होंगे। तो जब हम कुरान की बात करते हैं और फिर हमें तालीमात भी कुरान की रसूल आले रसूल से मिलती हैं, तो अल्लाह से ये दुआ है कि हम सबको अल्लाह कुरानी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी हवाले से जो कुरान और अहले बैत का रिश्ता है वो पेश करें। मज़हर अब्दी साहब का लिखा हुआ ये कलाम है। या रहमान 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 या रहमान। तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। कह कर गए थे मुस्तफ़ा, ऐ मेरी कौम सुन जरा,
دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہیں تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ اب شعر سماعت کیجئے گا۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے، یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان اہل بیت اور قرآن، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن، تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں، یعنی توحید کی پہچان کرائی رسول خدا نے، پھر رسول خدا کے دین کے رسول کی پہچان کرائی ان کی آل میں، جیسے کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹا جو ہے باپ کا راز ہوتا ہے، ایسے ہی پروردگار عالم نے اپنی پہچان کرائی تو رسول خدا کا انتخاب کیا، اور رسول خدا کو اور ان کے دین کی پہچان کرائی تو پھر رسول کی آل سے کرائی۔ اب دیکھے گا، تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، کہتے ہیں مظہر و فرحان روزے جزا کے پاس بان اہل بیت اور قرآن، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت۔ جی سر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ سے، اور صاحب ٹھیک ہے؟ کیسا گزرا آپ کا روزہ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بہت اچھا روزہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے علی بھائی، کیونکہ یہ 4-5 سال سے ہمارے یہاں رمضان ٹرانسمیشنز زیادہ ہو گئی ہیں اور ہم لوگ اس میں مصروف بھی ہیں، تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ سیکھنے سکھانے کے بھی عمل میں تیزی آ رہی ہے، اس کے علاوہ دن تو کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، رات کیسے گزرتی ہے پتہ ہی نہیں چلتی، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے تاکہ گھر پہ بیٹھ کے انسان بار بار سوچے نہیں کہ کتنا وقت ہوا، کتنا ٹائم ہے، مصروفیت اگر رہتی ہے تو کام پتہ میں نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے، اور الحمدللہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہوتے ہیں اچھی باتیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، تو میں تو اسے اپنی خوش نصیبی تصور کرتی ہوں۔ بالکل، اور یہ ایک طرح سے آپ علم دے رہی ہیں، اور یہ ایک طرح صدقہ جاریہ ہے کہ آپ یہ کر رہی ہیں۔ بالکل بالکل، ہم نا علم دے بھی رہے لے بھی رہے، بالکل، آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی نئی بات وہاں سے پتہ چلتی ہے، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، اور بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں آپ کی اپنی پرسنالٹی میں۔ حقیقت ہے، آپ بہت سیکھتے ہیں لوگوں سے۔ جی، اور جیسے آپ کو پتہ ہے دعاؤں پہ بات میں کرنا چاہوں گی کہ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس عشرے میں دعا کی یا اس رمضان میں دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قبول نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے جو دعا کی اس وقت وہ قبول ہوگی ہر حال میں۔ آپ نے مکہ کو پہلی دفعہ دیکھا، آپ کی دعا قبول ہوگی، اس طرح کے بہت سارے مقام ہیں۔ بالکل صحیح، تو یہ اس پہ آج ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو سامنے رکھیں گے کہ لوگ بالکل نہ ہو دعا نہ قبول ہونے پہ۔ ایک چھوٹا سا بریک، ول بی رائٹ بیک۔ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔
زیادہ برز ہے بحران رحمت کو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم واقعی خوش قسمت ہیں, ہمارے ساتھ عمران الحق کلیانوی صاحب آ گئے. السلام علیکم جناب, خیریت سے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے شو پر آئے. جناب کیونکہ بات چل رہی تھی تیسرے عشرے کی اور طاق راتوں کی, تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان راتوں میں کلیانوی صاحب زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آخری عشرہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہوتا ہے کہ ایک تو اس عشرے کے اندر دنیا کا بازار بھی بڑا گرم ہوتا ہے, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاپنگ کے اوپر سب کا زور ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے, اور دوسری طرف رحمان کے بازار بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اب دونوں چیزیں پیک پر پہنچی ہوئی ہیں, عروج پر آگے. جی ہاں, تو کون کس طرف جو ہے نا زیادہ مائل ہوتا ہے. اچھا, معتدل مزاج جو ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ دونوں میں بیلنس رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے بازار جانے سے شاپنگ کرنے سے منع کیا ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اللہ نے کہا کہ صرف مسجد میں رہو. تو اللہ پاک نے ایک طریقہ مسلمان کو بتایا کہ مومن وہ ہے جو صراط مستقیم پر چلتا رہے, دین و دنیا کو بیلنس رکھے. تو یقیناً ظاہر ہے کہ جو روزے دار ہوتے ہیں اس میں عبادتیں کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, شب بیداریاں کرتے ہیں, تو ان راتوں کی جو اہمیت ہے, اس رات کی اہمیت اس لحاظ سے بڑی بڑھ جاتی ہے ان راتوں کی کہ اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک تو انسان کو 87 سال کے قریب تقریباً ثواب مل جاتا ہے. اب ان راتوں کو کس طرح سے اپنی تمام چیزیں مینیج کیا جائے کہ جس میں عبادت بھی ہو جائے, کھانا پینا بھی ہو جائے, آرام بھی ہو جائے, شاپنگ بھی ہو جائے. تو سمجھدار لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اور معاف کیجیے آپ کی بات کر رہا ہوں, شاپنگ اور عبادت کے ساتھ ساتھ جو روزمرہ کی آپ کا کام ہے, دنیاوی کام, وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. بے شک. تو اللہ پاک ایسی برکت بھی دیتے تھے ان اوقات کے اندر. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں. اللہ نے ویسے مسجد میں جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں, ایک تو یہ سب سے بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی, ینگسٹرز کی, وہ مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے, ماشاءاللہ بہترین اجر و ثواب کما رہے ہیں. دوسرا ہے کہ جو روزگار کرنے والے ہیں, جاب کرنے والے ہیں, روزگار پیشہ حضرات دن میں جا کے ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں, اب وہ رات کو کیسے اویل کریں. تو اتنی آسانی رکھ دی اللہ پاک نے کہ یہ نہیں کہ پوری رات جا کے کھڑے ہو کے عبادت کرو گے تو تبھی تمہیں ثواب ملے گا, بلکہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اہتمام سے پڑھ لی, وقت پہ پڑھ لی, خواتین نے گھر میں پڑھ لی نماز, اور مرد حضرات نے مسجد میں جا کے پڑھ لی, اور فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لی, تو پوری رات ان کو جاگنے کو اور عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا, اس کے اندر بھی اب پھر یہ کہ خواتین جو گھر میں سلائی کا کام, پرونے کا کام, یا جو کچن کا کام کر رہی ہیں, اس پہ بھی اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھے ہوئے ہیں. بظاہر تو ہمارے اپنے فیملی کے کام نظر آ رہے ہیں, لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے کتنی زبردست ہے کہ اگر کوئی خاتون کچن کے اندر وہ صفائی میں لگی ہوئی, برتن دھو رہی ہیں, یا وہ افطاری کا سامان تیار کر رہی ہیں, سحری کا سامان تیار کر رہی ہیں, یہ ان نوافل سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو نوافل انسان اللہ کی راہ میں پڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہے. بے شک کہ نوافل کا اپنا ثواب ہے بہت بڑا, یہ نہیں کہ نوافل نہیں پڑھنے, لیکن میں خواتین کی اس پہ ڈیووشن پہ بڑا حیران ہوتا ہوں ماشاءاللہ. اکثر خواتین کو اپنے جو رشتہ داروں میں ان کو دیکھتا ہوں, کچن الگ سنبھال رہی ہوتی ہیں, وہاں سے فارغ ہوتی ہیں فوراً نفل بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں, قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو بڑا رشک آتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا کام کر کے, مرد حضرات تھوڑا تھکا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, بھائی جاب سے آ رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ اکثر ہماری خواتین ساری چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہیں, پلس ساتھ میں بچوں کی شاپنگ بھی کرانی ہے, ان کو بھی دیکھنا بھالنا ہے, ان کے میچنگ کی چیزیں بھی دیکھنی ہے, بچوں کی چوڑیاں میچنگ کی ہیں, یہ نہیں ہے, ہر چیز کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہوتی ہیں ہماری خواتین الحمدللہ. تو اچھا بھی لگتا ہے اپنے شہر کا یہ رمضان اور اس طرح کی ایکٹیویٹی. تو رات کو جاگیے, عبادت کیجیے, اور خواتین جو گھر کے کام کریں اس عبادت سمجھ کے کریں کہ اگر شوہر کی خدمت کر رہی ہیں, بچوں کی خدمت کر رہی ہیں, اس سب میں اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا ہے. اس میں شب قدر اس میں ہی مل جائے گی. ہاں, گناہوں کے کاموں میں کہ وہ گانے سننے اور فلمیں دیکھنے, اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں. پورے سال ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں, کم از کم ان دنوں کے اندر, راتوں کے اندر ان چیزوں سے بالکل اپنی نگاہوں کو, اپنے کانوں کو محفوظ کر لیں. اللہ کو راضی کریں, ذکر اللہ کریں, تلاوت کریں, تو نور علی نور, بہت اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. کلیانوی صاحب, جو لوگ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پاتے, کسی کی جاب ہے وہ جاب سے چھٹی نہیں لے پاتے, خاص طور پہ باہر ملکوں میں جہاں کافی سختی اور پابندی ہوتی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف کا سلسلہ 10 ہی دنوں کے لیے ہو یا 3 دنوں کے لیے ہو, اگر ایک دن بھی انسان کرے تو وہ بھی قبول ہو جاتا ہے. ہاں, ویسے تو نفلی اعتکاف دیکھیے 1 گھنٹے کے لیے بھی کریں گے نا ہوگا, اور عام طور پہ بہتر یہ ہمارے اکابرین یہی فرماتے ہیں علماء کہ مسجد میں جب بھی انسان داخل ہو تو نیت کر لے کہ یا اللہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف ہی نیت کرتا ہوں. ایک تو اعتکاف ہی ہو گیا, چاہے وہ 1 گھنٹے رہیں چاہے 5 گھنٹے رہیں. دوسرا اعتکاف نفلی جو آپ کہہ رہے ہیں 3 دن کا, بہت سے نوجوان 27 سے کرتے ہیں, 27 سے لے کے چاند رات تک کر لیتے ہیں, وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو جاب وغیرہ پہ جانا ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ سنت موقعہ جو ہے کہ یعنی پورے محلے سے ایک شخص مسجد میں سب کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ مسجد میں جا کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے, تو اللہ پاک اس ایک
بندے کی وجہ سے پورے اہل محلہ کو اعتکاف کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں کہ بھئی ایک نمائندہ آ گیا تمہارے محلے کا، اس نے آ کے ہماری مسجد کے اندر اپنا پڑاؤ کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہے. تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. تو یہ زبردست چیز ہو گئی. اگر ہر ایک بندہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس سال میری باری ہے، اگلے سال آپ کی باری ہے، تیسرے سال آپ کی باری ہے، تو اسی طرح سارے محلے کو ثواب زبردست ملے گا. لیکن ماشاءاللہ قابل رشک بات یہ ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان میں اور کراچی شہر میں کہ یہاں پہ آپ کو معتکفین کی تعداد، حفاظ کی تعداد اتنی میجورٹی میں ملیں گے آپ کو. محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں تراویح کا بھی اہتمام خوب ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے مارکیٹوں میں لوگوں نے حفاظ کا انتظام کیا ہوتا ہے. کوئی 10 روزہ پڑھتے ہیں، کوئی 15 روزہ، کوئی 6 روزہ. لیکن ماشاءاللہ حافظ نے کوئی گھروں کی چھتوں پہ اہتمام کرتے ہیں، وہاں پہ تراویح پڑھاتے ہیں. تو سیم اسی طرح اعتکاف کا بھی کہ اب آپ جا کے مسجدوں میں دیکھیے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مسجد میں اعتکافوں میں آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ان کی مائیں، ان کی بہنیں وہ سحر افطاری تیار کر کے بھیج ہیں، بھائی گھر سے لے کے آ رہے ہیں. اتنا اچھا یہ سلسلہ لگتا ہے کہ روحانی سلسلہ بن جاتا ہے مسجد سے نوجوانوں کا. لوگ بساؤ کو جھڑکتے ہیں نا مسجدوں سے بھگاتے ہیں نوجوانوں کو. میں کہتا ہوں بھائی سرمایہ ہیں، چھوٹی موٹی شرارتیں ان سے ہوں گی، وہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ کھا لیا، پان وان کھا لیا، رات کو بیٹھ کے گپ شپ کے کچھ ہلکے جم گئے. میں ان پہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، بہت زیادہ پابندی نہیں لگا، ان کو گھر کے اللہ کے گھر کے قریب آنے دیجیے. آج وہ مسجد میں آگے بیٹھے ہیں، ان میں ضرور اللہ کا پیغام پہنچے گا. اور اکثر میں دیکھتا ہوں واقعتاً کہ 10 دن کے اندر ان نوجوانوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا، وہ پہلے دن آتے ہیں تھوڑے شوخیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، ادھر ادھر گپوں میں لگے ہوئے، لیکن جاتے جاتے ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے نا، اللہ اکبر. اتنا یعنی جب مسجد سے نکل کے جاتے ہیں اتنا رو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس محبوب ہستی کے پاس سے بچھڑ کے جا رہے ہیں، گلے لگ لگ کے آپس میں ایک دوسرے سے رو رہے ہیں، آنسو ان کی آنکھوں سے جا رہی ہیں، چہرے پہ اتنا نور ہے، سکون ہے. اللہ پاک 10 دن میں ان کی زندگی بدل دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ایک نہیں بلکہ یہاں تو سینکڑوں نمائندے مسجدوں میں آگے بیٹھتے ہیں. کراچی شہر میں ایسی مسجد ہیں، آپ کو وہاں پہ جا کے دیکھیے کہیں 1000 معتکفین ہیں، کہیں 2000 ہیں، کہیں 500 ہیں، کہیں 250، کہیں 300. اور ان کے کھانے کے دسترخوان، سحری کے دسترخوان، افطاری کے دسترخوان، پھر عبادت کے وقت ان کی صلاۃ و تسبیحیں، نمازیں، تراویح، اتنا ایک پر رونق مسجدوں میں ماحول جمع ہوا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور کل کے جو میچ جیتا ہوں میں کہتا ہوں معتکفین کی دعاؤں سے جیتیں گے بہت سے نوجوان. اب مسجد میں بیٹھے میں دیکھ بھی نہیں سکتے میچ، اب وہ دعا میں لگوں گی اللہ جیت جائے. اللہ نے کہا کہ ایسا جتواؤں گا کہ اذان سے پہلے تمہیں فارغ کر دوں گا. تو یہ اللہ پاک کی دیکھیں ہر چیز میں رحمتیں شامل ہوتی ہیں. نوجوان تو ظاہر ان چیزوں سے بہت ایموشنلی اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا ان کا. تو وہ نوجوانوں نے پتہ نہیں کیا دعا ہے، کیونکہ میں نے بچوں سے بھی کہا کہ دیکھو دعا کرو تراویح سے پہلے سے فارغ ہو جائیں، ورنہ لوگ ذہن جو ہے نا تراویح کے اندر عادت میں لگا رہے گا. اللہ نے کہا تراویح جو ہے اذان سے پہلے فارغ کر دو ان کو. مجھے ایک چیز بتائیے کلیانوی صاحب، کیونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، آج کل نوجوان اپنا فون کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے. جی جی، سب سے پیارا ان کا فون ہی ہو جاتا ہے. اٹھتے ہیں پہلے فون چیک کرتے ہیں، انسٹاگرام، سوشل میسیجنگ، کس نے کتنی تصویریں دیکھی، کس نے کتنے لائکس دیے. بھائی صرف فون کے لیے جیتے ہیں. جی جی. تو جب اعتکاف کرنے مسجد جاتے یہ فون تو ظاہر ہے کہ ساتھ نہیں لے جاتے ہوں گے. بہت سی مساجد میں کنڈیشن ہوتی ہے کہ بھائی فون ساتھ نہ لے جائیں، لیکن میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے کہ دیکھیے اللہ سے تعلق تو بالکل ہے ہی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں یہ چیز ایک ضروری بھی ہو جاتی ہے کہ بس آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے ضروری کام ہیں. اب جیسے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آپ فلمیں نہ دیکھیں آخری راتوں میں، پورے مہینے میں آپ کوشش کریں کہ علم حاصل کریں. بالکل. موویز دیکھنا، بکس پڑھنا، اگر کتابیں پڑھنی ہے تو مذہبی کتابیں پڑھیں. تو اسی طرح دنیاوی کی چیزیں جس کی ہم عادی ہیں انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے. بہتر یہ کہ جیسے بہت سی مساجد میں نے دیکھا کہ وہاں کسی ایک کو ہیڈ بنا دیا کہ اس کے پاس فون ہے، کسی کو کوآرڈینیٹ کرنا ہو تعاون کو بات کرنے کی ان سے کر لیں گے. خود پرسنلی اپنے سیل فون وہاں پہ جمع ہوگا مسجد میں کہ بھائی ابھی آپ کو 10 دن تک کم از کم والوں سے وہ رابطہ کرنا اگر ان کیس آف ایمرجنسی. جی جی، تو اس میں رکھ دیا جائے. ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بس آپ پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسا ایسا فیس بک پہ چلے گا، پھر کھیل میں چلے گا، ادھر ادھر چلے گا. پتہ چلا اعتکاف میں بیٹھے ہو، تصویریں لے رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے کہ دیکھیں ہم سب لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. جی تو لیکن میں سوچتا ہوں اصل میں کہ ہر چیز میں تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے. بہت سختی بھی ہے نا اصل میں نوجوانوں کو پھر مذہب سے دور کر دیتی ہے. جیسا زمانہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے ان کی ہمیں وہ جو سوچ ہے، تھنکنگ کو سمجھتے ہوئے ان کو قریب لانا چاہیے کہ دیکھو اگر مسجد میں آگے بیٹھ بھی رہو تو ایسا نہیں کہ تم قید بامشقت میں آ گئے ہو کہ اب تمہیں ساری چیزیں چھین جائیں گی. یہاں بھی آگر ریلیکس رہو، تمہیں ساری چیزیں ملیں گی. اللہ کو راضی رکھو، ساتھ میں تمہارے لیے پھر جو جو جائز چیزیں جس حد تک ہوں گی اس حد تک تم اس کو اویل کرو، ناجائز حد میں نہ جاؤ. تو اس میں زیادہ یعنی بہت زیادہ سختی کرنے سے میں نے دیکھا کہ پھر بہت سے لوگ کتراتے ہیں کہ بھائی اگر مسجد میں جا کے بیٹھ گیا تو 10 دن ہم کیسے جئیں گے، کیسے بھریں گے. اور یہ سیل فون، سوشل میڈیا، نوجوانوں کی کیا بات،
ہم جیسے بڈھے بھی سوتے اٹھتے ہیں نا, ایک آنکھ بند ہوگی, آنکھ کھلی ہوئی, پہلے وہ دیکھیں کس کے پاس کیا ہے. ہم سب گنہگار ہیں. ویسے آپ بڑی اچھی بات کریں کہ اپنے آپ کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا. دیکھو ہاں وہ عادت اچھی پڑ گئی. 5 منٹ کے لیے وائی فائی بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا دنیا سے کاٹ کے خبریں بند کر دیا. اور اس میں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگ اچھے کام کرنے والے اچھے کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے اوپر دین کے درس بھی چل رہے ہیں, واز بھی چل رہے ہیں. ضروری ہے سارے گندے کام چل رہے ہیں, اس پہ پورے قرآن پی ڈی ایف. اب میں ماشاءاللہ میرے پاس پی ڈی ایف فائل میں قرآن بھی موجود ہے, نعتیں بھی موجود ہیں. جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے پی ڈی ایف فائل کھولے, اس میں اس چیز کو پڑھ لیا. قرآن کے بعد جیسے نعتیں موجود ہیں ساری. آپ نے نعت کا ذکر کیا تو معذرت چاہتے ہیں, لیکن حیدر رضا بھائی بیٹھے ہیں, کیوں نہ ان سے ایک نعت رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب پلیز درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. چند اشعار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. فرحان بھائی میرے سینئر. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے, سبحان اللہ. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے, ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو, ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے, ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. غلامی ہی ہے بادشاہی سے بہتر, ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو, ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو. حبیب خدا کے غلاموں کے آگے سر تاج داراں بھی خم ہو رہے ہیں. کسی تاجور کی حقیقت ہی کیا ہے, تمہیں کی غلامی میں آ کر تو دیکھو, تمہیں کی غلامی میں آ کر تو دیکھو, تمہیں کی غلامی میں آ کر تو دیکھو. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے, ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں, وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں. وہ جن و بشر خود یہاں جھک رہے ہیں. جو تم کو بھی ہے فیض پانے کی خواہش, جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو, جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے, ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت خوبصورت. جی دعاؤں پہ بھی ہم علامہ صاحب بات کر رہے تھے, میں ابھی آپا سے کہی تھی کہ دعاؤں کے 3 پہلو ہوتے ہیں. ہم یہ اکثر سوچتے ہیں جیسے اعتکاف میں بھی اگر آپ نے بہت سے ایسے مقام ہیں جب آپ نے دعا مانگی اور آپ نے سوچا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں سے رد نہیں ہوگی, یا تہجد میں پڑھی تو رد نہیں ہوگی. اس کو تھوڑا بیان کریں کہ لوگ اس سے مایوسی میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب ہم نے دعا نہیں مانگی. جی ہاں بالکل, سب سے بہترین وقت جیسے آپ نے ذکر کیا تہجد کا, کہ وہ اتنا ایک وقت ہوتا ہے ایسا کہ پوری دنیا خواب غفلت کے مزے لے رہی ہوتی ہے. اس وقت اگر کوئی بندہ اٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے, اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ دیکھو آرام کا وقت ہے, اور آرام کے وقت یہ آرام چھوڑ کے مجھ سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں. تو اللہ رب کریم ضرور اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کو دیتے بھی ہیں.
مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ مایوس یہ ہوتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک سے ہم بیٹھے بیٹھے ایک دم اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگنے لگ جائیں اور ہر کوئی سمجھے کہ بس جی ابھی دروازہ کھلے گا اور کوئی بندہ آئے گا اور ہمیں لینڈ کروزر پکڑا کے چلے جائے گا، کسی نے پلاٹ مانگا جو مجھے پلاٹ چاہیے وہ آگے کاغذات دے کے چلے جائے گا. اس کے لیے اللہ نے وسیلے بتایا کہ حالانکہ کافی لوگ ٹیلی ویژن چینلز پر جانا چاہ رہے ہیں اسی چکر میں کچھ مل جائے گا. تو اللہ کی طرف سے ہر چیز کے اسباب ہیں اور ہر دعا کے بدلے اللہ پاک یا تو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں یا اس چیز کی اس دعا کے بدلے کسی آفت سے نجات دے دیتے ہیں. اب دیکھیں ہم صبح سے شام تک جو نکلتے ہیں سیفلی جو زندگی گزارتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بہت ساری آفتیں حادثات ہم پر آنے والے ہوتے ہیں. کس دعا کی وجہ سے اللہ نے کون سی آفت ہم سے ٹال دی ہو. اور سب سے بڑی میں کہتا ہوں اللہ کی نعمت یہ کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے کہ ہم خدا نہ خاصہ ڈائلیسس پہ نہیں ہیں، ہم وینٹیلیٹر کے اوپر نہیں ہیں، یا ہم کسی کے نا وہ ویل چیئر کے اوپر نہیں چل رہے. الحمدللہ تین نعمتوں کو لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے بھائی کہ اللہ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دے رکھی ہے، آپ کا دل خود بخود دھڑک رہا ہے الحمدللہ. تو یہ وہ نعمتیں جو لوگ کبھی خدا نہ خاصہ میں فیلئر آ جائے تو کروڑوں روپے لے کے کوئی جو اپنی کڈنی وہ ٹرانسپلانٹ کرا رہا ہے، کچھ کرا رہا ہے. تو اس لیے دعائیں ہماری ضرور قبول ہوتی ہیں، کبھی مایوسی میں نہ جائیں. ان دعاؤں کے رزلٹ اللہ پاک کس طرح دے رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا الحمدللہ. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب بھی موقع ہو چلتے پھرتے بھی دعا دیا کریں. دعا کسی کے کام آئے نہ آئے لیکن آپ کو ضرور کام آئے گی. جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بھی وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں، انسان کی خود بھی پوری کرتے ہیں. اور ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ گاڑی میں اگر بیٹھے کہیں جا رہے ہیں، کسی کو پریشان دیکھا ہے، بائک پنچر دعا دے دیا اللہ اس کی بائک جلدی ٹھیک ہو جائے. کسی کی گاڑی خراب ہے اللہ اس کی گاڑی ٹھیک ہو جائے. کوئی بہت بڑی فیملی بائک پہ جا رہی ہے اس کو دیکھ کے دعا دے دیا اللہ ان کو بھی گاڑی دے دیں اپنے سکون سے جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے انسان کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. اور انسان کے دل میں جب رحم پیدا ہو دوسروں کے لیے تمنائیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے اس کو خوشحالی دیتے ہیں. یہ دعائیں کرنا ہی سب کچھ ہے. السلام علیکم دعا ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں سلام کرتے ہیں السلام علیکم اہل القبور، اپنے مرحومین سے ملاقات کرتے ہیں ان کو دعا دیتے ہیں. یہ سب دعاؤں کا سلسلہ ہی ہے. نماز پڑھتے ہیں سب دعا ہے. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی عبادت ہی ہوتی ہیں اور چھوٹی نیکیاں بڑی بن کے وہاں پہ سامنے ظاہر ہوں گی. جب صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے نصیب سے زیادہ مانگے اور وقت سے پہلے مانگے. بے شک تو وہ شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے. جیسے ابھی مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی دوسروں کے لیے دعا کرو. یہ میں پچھلے پروگرام میں بول رہا تھا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہی دعا کرتی تھی. وہ کہتی تھی جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو میں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بے شک ضرورت بھی نہیں پڑے گی. دوسروں کی ضرورت جب انسان پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے لگ جاتے ہیں. اس دعا سے پہلے جب دوسروں کے لیے کر رہے ہیں ہماری دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. میں یہاں پر بھی ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی اتنی خوبصورت باتوں میں کہ جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ تم لوگ بے پرواہ دل سے دعا مانگتے ہو، یعنی آپ کا غافل دل ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ معبود ہے لیکن معبود حقیقی نہیں سمجھتے. پروردگار عالم کو جانتے ہو وہ رازق ہے لیکن رازق حقیقی نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد ایک سے ہم توقعات کو وابستہ کرتے ہیں. یعنی میں نے کتاب میں ایک جملہ پڑھا، مجھے بڑا عجیب سے دل کی کیفیت ہوئی. اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے دفتر کے باس کو جتنی عزت دیتا ہے اور جتنی اس سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اگر اتنی بھی پروردگار عالم سے وابستگی اختیار کر لے تو رب العالمین اس کے نصیب تبدیل کر لے. لیکن حقیقتاً بے پرواہ دل ہے. ہم مانگ رہے ہوتے ہیں دعائیں لیکن ہمیں خود نہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. کچھ زبان پہ رٹی ہوئی دعائیں معنویت کے ساتھ. دعا کے ٹائم جب ہوتا ہے ہم انگلی چٹخا رہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرا انگلی چٹخا کے ادھر ادھر چلے گئے. یہ قبولیت کا سب سے قیمتی وقت جو ہوتا ہے نا، سلام جب پھیرتے ہیں نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر کا، اس کے بعد اگر کسی سے کلام کے بغیر ذکر دعائیں جتنی زیادہ قبول ہوتی ہیں نا اس سے زیادہ اہم کوئی وقت نہیں ہے. ریگولر کر کے دیکھ لیجئے ضرور اللہ پاک ان دعاؤں کو. اور اللہ تو کہتا بھی ہے نا کہ یہ نماز مجھے نہیں چاہیے اگر تم دعا نہیں مانگو گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھ کے آگے چلو. اس خوبصورت گفتگو کو 1 منٹ کے لیے یہیں روکتے ہیں کیونکہ ایک کال آ گئی ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رضا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رضا کیسی ہیں آپ؟ جی علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. رضا آپ کیسی ہیں؟ آپ کی ٹرانسمیشن بہت زبردست چل رہی ہے. ہم لوگ پورے رمضان میں آپ ہی کو فالو کر رہے ہیں. جی یہ تو آج انٹرٹینمنٹ کا کرام ہے، ہمارے سارے گیسٹ کا کمال ہے. جی بتائیں. جی مجھے علی بھائی آپ سے جو ہے نا یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ ہم 27ویں شب کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ جی یہ جواب تو ہمارے عالم بتائیں گے. جی کلیانوی صاحب ایک دوبارہ ریپیٹ کریں گی پلیز رضا. 27ویں شب کو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم 27ویں شب کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا کلیانوی صاحب اور علی 27. بھائی مجھے ایک گفٹ ملے گا؟ جی پہلے یہ جواب تو لے لیں آپ.
मुझे ये बहुत गिफ्ट बड़ा है गिफ्ट है अल्लाह दुआ से। भी। चलिए ये बहुत शायद शुक्रिया सिर्फ आपकी कॉल का। 27वीं को शब कदर समझ रही हैं, इनको बता दें कि 19 से लेकर जी वो शब कदर तो देखिए वो किसी रात में भी हो सकती है, 21, 23, 25, 27, 29 जो हदीस के अंदर आता है ताक रातों में हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ 27 को नहीं, 27 की फजीलतें बहुत आती हैं या उसकी एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिसमें एक ये होता है कि ज़्यादा इम्कानात हो सकते हैं कि 27 को शायद हो, लेकिन लैलतुल क़द्र इन ताक रातों में किसी वक्त भी हो सकती है। और इससे बड़ा इनाम क्या होगा अल्लाह की तरफ से कि जब शब कद्र हमें मिल जाए तो उसमें सारी चीज़ें इबादतें इतनी बढ़ जाती हैं तो 1000 महीने के बराबर। इसलिए उस इनाम की ज़्यादा फिक्र करें, बाकी दुनियावी इनाम भी अल्लाह पाक आपको जी डॉक्टर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर राव जी। असल में ये शब कदर क्यों कहते हैं, तो ये शब कदर अल्लाह ने कहा है ऐसे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है नाइट ऑफ पावर, नाइट ऑफ ग्रैंडियर। हाँ, और लैलतुल क़द्र यानी कद्र वाली रात, तो शब कद्र अल्लाह ताला ने इस रात को करार दिया है, ये ताक रातों में हो सकती है। दुआ के हवाले से मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि आम तौर पर लोगों का एक परसेप्शन होता है कि मैंने अल्लाह ताला से जो दुआ की अल्लाह ताला मुझे वही दे देगा। हालांकि हदीस में आया है कि हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और उसकी कबूलियत के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा तो यह है कि मैंने अल्लाह ताला से जो मांगा अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिया। दूसरा दर्जा यह है कि ये चीज़ जो मैंने मांग रहा हूँ ये मेरे हक में बेहतर नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ से कुछ मांगता है और माँ को पता होता है कि ये बेहतर नहीं है तो वो चीज़ नहीं देनी, तो अल्लाह तबारक व ताला तो अलीम व खबीर है, तो वो उससे बेहतर चीज़ बदले में अता फरमा देता है। लोग इसको नहीं समझते कि दुआ कबूल हो रही है। और तीसरा दर्जा जो सबसे बड़ा दर्जा बयान फरमाया है वो ये कि अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगा जाता है अल्लाह ताला वो भी नहीं देता बसा औकात, और उससे बेहतर भी नहीं देता, और ये हमारी दुआएं आखिरत के लिए ज़खीरा कर ली जाती हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत जब लोग देखेंगे कि जो दुआएं उनकी कबूल नहीं हुई उसके एवज उनके नेकियों के पहाड़ उनके लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं, तो वो ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि काश दुनिया में कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। तो ये जो हम लोग बसा औकात एकदम दिल हार जाते हैं और अफसरदा हो जाते हैं और कहते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिए जमा फरमा रहा हो। और दूसरी हदीस पाक है, करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की बारगाह में किसी का अर्ज करना, दुआएं मांगना, उसके अल्फाज, उसकी अदा रब अज़्ज़ा वजल को पसंद आ जाती है। रब अज़्ज़ा वजल उससे मोहब्बत फरमाता है, तो चाहता है कि वो दुआ ही करता रहे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता रहे, क्योंकि उसकी दुआ का अंदाज अल्लाह ताला को पसंद आ रहा होता है। दूसरा, इन ताक रातों के हवाले से हम कैसे नफा बख्श बनाएं, तो मैं ये समझता हूँ इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम,